वेलकम बैक। बुलेटिन करेंगे बाकायदा आगाज। आपको बताएंगे कराची में चंद घंटों के दौरान 3 मकामात पर आग लगी है। मलिर सिटी में झोंपड़ियों में लगने वाली आग से झुलसकर 2 खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी हुए हैं। आग से 40 झुग्गियां, 15 से जायद मोटरसाइकिल और 5 रिक्शे जल गए हैं। इससे पहले 3 हट्टी पुल के नीचे 100 से ज्यादा झुग्गियां जलकर राख हो गईं। पुलिस और रेंजर्स ने पहुंचकर लोगों को हटाया। फायर ब्रिगेड के अमले ने 1 घंटे से जायद वक्त में आग पर काबू पाया। बल्दिया धार टाउन के करीब स्क्रैप के गोदाम में आतिशबाजी के वाक़े में खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। कराची मलिर सिटी गुलशन कादर बावन गोट में झुग्गियों में आग लगने के नतीजे में 40 झुग्गियां जलकर राख हो गईं। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे अदनान राजपूत से। जी अदनान। मलिर सिटी गुलशन कादरी में कायम ये कोर्ट है, 52 कोर्ट कहलाता है। यहाँ पर कायम झुग्गियों में आतिशबाजी का वाकया पेश आया था। 150 से जायद यहाँ पर झुग्गियां हैं। बताया जा रहा है कि 30 से 35 झुग्गियों में आग लगी है। तो यही है कि रात को सो रहे तो हमको पता ही नहीं है कि बिजली की वजह, लोड शेडिंग की वजह से कुछ हो गया होगा, कहीं से जोड़ वगैरह का पता तो नहीं, इस वजह से आग लगी है। मगर सामान बच्चों के थे, सब चीजें, गाड़ी थी, साइकिल मोटर है, बच्चों के सामान थे, किसके दहेज के सामान थे, किसी किस तरीके से कच्चे किए हुए हैं, गरीब लोग हैं, मगर सामान बहुत था हमारे। आग लगने के नतीजे में यहाँ पर रखा तमाम सामान जलकर राख हो गया है। यहाँ पर जहेज का सामान भी रखा हुआ था, वो भी मुकम्मल तौर पर जल गया है। जबकि फायर ब्रिगेड हुकाम का बताना है कि फायर ब्रिगेड की 6 से जायद गाड़ियों ने यहाँ पहुंचकर आग पर काबू पाया है। इब्तदाई तौर पर आग लगने की वजह जो है वो मालूम नहीं हो सकी। बगावत करने वाला 5 साल झूठ बोलने वाला ताहयात नाअहल कैसे हो सकता है? पार्लियामेंट ने ये तरामीम मर्जी से नहीं की, उन पर थोपी गई। ताहयात नाअहली केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स कहा, पूरे पाकिस्तान को शरकमाल बनाने वाले दोबारा इलेक्शन लड़ रहे हैं। आइन में तरमीम भी गन पॉइंट पर होती है। जहां बैठे 5 जजीज की दानिश पार्लियामेंट में बैठे लोगों से ज्यादा कैसे हो सकती है? शुक्र है आर्टिकल 62(1)(f) की अहलियत का मयार जजीज के लिए नहीं, उनके लिए भी ऐसा मयार होता तो कोई भी जज ना बन सकता। तौबा का रास्ता खुदा ने बंद नहीं किया तो अदालत कैसे कर सकती है? इंतखाबात सर पर हैं, ताहयात नाअहली का मामला हल करना है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ताहयात नाअहली केस में रिमार्क। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच की सियासतदानों की नाअहली से मुताल्लिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, पार्लियामेंट ने मुद्दत नहीं लिखी तो नाअहली ताहयात क्यों? किसी को ताहयात नाअहल करना इस्लाम के खिलाफ है। इंसान राह रास्त पर वापस आ सकता है। The power of the commission or the tribunal to say that you disqualified for life. तौबा का प्रिंसिपल है, राह रास्त पे प्रिंसिपल, वापस आने का प्रिंसिपल है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस्तफसार किया, कोई अगले इलेक्शन के लिए भी कैसे नाअहल हो सकता है? ज़ियाउल हक ने बाकी सब अंग्रेजी में लिखा, अमीन उर्दू में लिखा। क्या ज़ियाउल हक को अमीन की अंग्रेजी नहीं आती थी? नेक्स्ट इलेक्शन जब आ रहा है तो हाउ इज ही स्टिल डिस्क्वालिफाइड? जनरल जिया को अमीन का अंग्रेजी लफ्ज पता नहीं था या उनके लॉ मिनिस्टर को नहीं पता था? सब अंग्रेजी में लिखा हुआ है, ये एक अमीन आ दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आमिरों और सियासतदानों को एक साथ नहीं परखा जा सकता। पार्लियामेंट ने कानून की किताब बनाकर हमें दी। एक शख्स टहलता हुआ आया और कहा, नहीं ये सब खत्म। अयूब खान ने मेरे वालिद समेत सब सियासतदान नाअहल कर दिए। मेरे वालिद का कसूर ये था कि पाकिस्तान बनाने में मदद की। जितनी भी आप उनको हकारत की नजर से देखेंगे वो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। उनकी क्यूमुलेटिव विजडम है। एक शख्स टहलते हुए आते हैं, वो कहते हैं बाहर जाए कॉन्स्टिट्यूशन, तमाम पाकिस्तान के सियासतदान इंक्लूडिंग माई फादर वाज डिस्क्वालिफाइड। चीफ जस्टिस ने कहा, आमिर ने सादिक अमीन वाली शर्त अपने लिए क्यों नहीं रखी? यहाँ तो आइन में तरमीम भी गन पॉइंट पर होती है। आइन का तकद्दुस तब होगा जब हम उसे मानेंगे। थर्ड डिक्टेटर कम्स अलोंग एंड सेज नो, आई इंट्रोड्यूस सादिक अमीन। अपने ऊपर क्यों नहीं कंडीशन डाल दी है? आई एम टॉकिंग अबाउट 18th अमेंडमेंट। उसको छोड़ दीजिए, अमेंडमेंट भी तो गन पॉइंट्स पे हुए हैं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, सुप्रीम कोर्ट बार का इस मामले पर क्या मौकफ है? वकील अली इमरान ने जवाब दिया, सुप्रीम कोर्ट बार एक्ट और 5 साल नाअहली की हिमायत करती है। केस की समाअत सुबह 9 बजे दोबारा होगी।
پی ٹی آئی نے بلے کے نشان کے لیے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا دیا ہے. عدالت نے تحریک انصاف کی پٹیشن کو نمبر الاٹ کر دیا ہے. بیرسٹر گوہر علی خان کہتے ہیں کہ امید ہے سپریم کورٹ سے بلے کا نشان مل جائے گا. ایک اور پریس کانفرنس میں چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا ہمارے 800 سے زائد امیدواروں کے کاغذات مسترد ہوئے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی حیرت کا اظہار کیا. بہت سے فارم مسترد کرتے ہیں. ایک جیسے آرڈر تھے. پی ٹی آئی کسی صورت الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کرے گی. میدان کھلا نہیں چھوڑیں گے. مزید آپ کو بتائیں گے کسی سیاسی جماعت سے انتخابی نشان نہیں چھیننا چاہیے. انتقام کی ادارے سے کسی جماعت سے انتخابی نشان نہیں لینا چاہیے. نون لیگ کے رہنما جاوید لطیف کہتے ہیں الیکشن کمیشن کہتا ہے انٹرا پارٹی الیکشن درست نہیں, اسی لیے نشان واپس لیا گیا. میں کہتا ہوں شیر کا نشان, بلے کا نشان, ترازو کا نشان, تیر کا نشان کسی سے واپس نہیں لیا جانا چاہیے کسی انتقام کے ارادے سے. مگر کیا آپ کا آئین قانون اگر آپ کو کہتا ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن اس طرح ہوں گے, اس پروسیس کو کوئی اڈاپٹ نہیں کرتا, تو اس بنیاد پہ اگر کوئی فیصلہ آتا ہے جس طرح بلے کا فیصلہ ہے تو کیا وہ غلط ہے؟ یا آج کے ہائی کورٹ کے فیصلے کو آپ غلط کہہ رہے ہیں؟ تو اس سے پہلے بھی عدالتوں سے ہی معصوم کہا گیا, عدالتوں سے ہی گڈ ٹو سی یو کہا گیا. کیا اس فیصلوں کو, ان الفاظ کو بھی آپ مذمت کرتے ہیں؟ بلاول بھٹو نے رائے ونڈ میں لیگی قیادت پر تیروں کی بارش کر دی ہے. کہا رائے ونڈ میں مفت علاج کی سہولت نہیں, دل کی تکلیف ہوتی ہے تو خود لندن بھاگ جاتے ہیں. 8 فروری کے بعد دل میں تکلیف ہو تو رائے ونڈ میں ہمارے بنائے ہاسپٹل میں علاج ہوگا. ہم نون لیگ یا پی ٹی آئی کی طرح جھوٹے وعدے نہیں کر رہے. نون لیگ کی طرح یا پی ٹی آئی کی طرح جھوٹے وعدے نہیں. کیا باتیں کرتے ہیں کہ انہوں نے پنجاب میں یہ کر دیا وہ کر دیا. کیا انہوں نے یہاں رائے ونڈ میں مفت علاج کا کوئی ہاسپٹل آپ کو دیا ہے؟ دل کا تکلیف ہوتے ہیں تو وہ خود لندن بھاگ جاتے ہیں. میں نے اس وقت بھی کہا تھا اتنا دور جانے کی ضرورت نہیں. اگر کراچی کی NICVD استعمال نہیں کرنا چاہ رہا تھا تو فکر نہ کرے. اب الیکشنز میں پیپلز پارٹی کی حکومت بن رہی ہے. ہم آپ کے لیے یہاں رائے ونڈ میں مفت علاج. اگلی بار جب دل میں تکلیف ہوتا ہے اور فیبری 1 میں ہونا ہی ہے. بلاول بھٹو لاہور کے حلقہ NA 187 گرین ٹاؤن میں اپنے الیکشن آفس پہنچے تو شہریوں نے والہانہ استقبال کیا. خواتین بلاول کے سر پر ہاتھ رکھنے کے لیے بےتاب نظر آئیں تو مرد ہاتھ ملانے کے خواہش مند تھے. شاندار خیر مقدم پر بلاول خاصے خوش دکھائی دیے. گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے ہاتھ ہلا کر شہریوں کے نعروں کا جواب دیا. بلاول NA 127 سے الیکشن لڑ رہے ہیں. نیب کے مجرم کے 10 سال کی نہلی بحال, 5 سال کا فیصلہ معطل. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے سنگل بینچ کا فیصلہ معطل کر دیا. حکم امتناع اور اٹارنی جنرل کو نوٹسز جاری کر دیے گئے. نیب کی اپیل پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس سمن رفعت امتیاز نے سماعت کی. نیب پروسیکیوٹر نے دلائل میں کہا کہ نیب آرڈیننس اسپیشل لا ہے, اس میں 10 سال نہلی کی سزا موجود ہے. سنگل بینچ نے نون لیگ کے فائق علی جمالی کی نہلی کی مدت 10 سال کی بجائے 5 سال کا فیصلہ دیا تھا. مزید سماعت 15 جنوری تک ملتوی کر دی گئی. کاغذات نامزدگی مسترد اور منظوری کے خلاف اپیلوں پر سماعت. شیخ رشید, اعجاز الحق, اختر منگل اور دیگر سیاسی پہلوانوں کو اکھاڑے میں اترنے کے لیے گرین سگنل مل گیا. بانی پی ٹی آئی کے میاوالی سے کاغذات مسترد کیے جانے کے خلاف اپیل پر سماعت 7 جنوری کو ہوگی. سابق ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر سے بانی پی ٹی آئی کے برطانوی اخبار کالم پر سوالات. امریکی محکمہ خارجہ نے سابق وزیر اعظم کے الزامات کو بے بنیاد قرار دے دیا. کہ ایسی کوئی بات نہیں. ترجمان نے کہا فوجی اڈے نہ دینے پر امریکہ کے ناراض ہونے کے الزام پر سوال کیا گیا تھا. میتھیو ملر نے کہا پاکستان میں صاف اور شفاف انتخابات ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں. Latest article, former Prime Minister Imran Khan once again came up with the accusation United States wanted to establish military bases in Pakistan, which he refused. That's another reason U.S. government was angry. I will just say, as we have said before, the former Prime Minister's accusations are baseless, and I think I'll leave it at that. The Election Commission of Pakistan has rejected the nomination papers of former Prime Minister Imran Khan. How do you assess this situation when you call for free and fair elections? I would say that Pakistan's future leadership is for the Pakistani people to decide. Our interest, as you've heard me say before, is in the democratic process. The former Prime Minister in jail, where members of his party who are filing to run for office, and they're being arrested and abducted at the filing office.
they're also arresting the quote-unquote approvers, people who signed their petitions as well. So you're not going to have any candidates for the people to choose from. So how can Pakistani people choose their government? I will say, without commenting on that, the specific matters, we want to see free and fair elections that are conducted in accordance with Pakistan's laws. It's not for the United States to dictate to Pakistan how it conducts the exact specifics of how it conducts its election, but to make clear that we want to see those elections conducted in a free, fair, and peaceful manner that includes freedom of expression, peaceful assembly and association, and ultimately a full, open, reliable, vibrant democratic process. बिजली की कीमत में 4 रुपए 12 पैसे फी यूनिट का इजाफा नोटिफिकेशन जारी कर देगा। इजाफा नवंबर के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की कीमत में किया गया है। सार्फिन को जनवरी के बिल्स में इजाफा अदायगियां करना होंगी। इजाफे का इतलाक लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। यहां पे आपको बताएंगे शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में खजूरी चेक पोस्ट के करीब आईईडी धमाका हुआ है। 3 बच्चे जहां भाग हो गए हैं। जराये के मुताबिक धमाका खेतों में हुआ है जहां भाग बच्चे खेतों में बकरियां चरा रहे थे। बच्चों की उम्रें 5 से 15 साल के दरमियान हैं। कराची के इलाके डिफेंस में तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार लड़का जाँ भाग और एक शख्स जख्मी हो गया है। पुलिस के उपहुकाम के मुताबिक जाँ भाग लड़की की शिनाख्त 14 साला बिलाल और जख्मी की हमजा के नाम से हुई है, जिसको हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। खान यूनिस में इसराइल के घर पर बमबारी, बच्चों समेत एक ही खानदान के 22 अफराद शहीद हो गए हैं। हमले में दर्जनों अफराद जख्मी हुए, मुतादिद अभी तक मलबे तले दबे हैं। इसराइली तैयारों ने खान यूनिस में हिलाल अहमर के दफ्तर को दोबारा निशाना बनाया। इसराइली फौज ने अल अमर हॉस्पिटल को कई घंटों से घेर रखा है। कई को अंदर जाने की इजाजत नहीं। एम्बुलेंसेस को रोक कर भी जख्मी और बीमारों का दाखिला बंद कर दिया गया है। गजा में शहादतों की मजमूई तादाद 22,438 हो चुकी है, जिनमें 9,600 से ज्यादा बच्चे भी शामिल हैं। मजीद आपको बताएंगे, इसराइल के जंगी जुराइम के खिलाफ बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ में समाअत होगी। आईसीजे ने समाअत की तारीख का ऐलान कर दिया। जनूबी अफ्रीका की दरख्वास्त पर अवामी समाअत 11 और 12 जनवरी को होगी। इसराइल की जानिब से 4 वकील पेश होंगे। इसराइली जारियत पर कतर और ओमान ने भी बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ में अपने बयान जमा करा दिए। मलेशिया ने जनूबी अफ्रीका की दरख्वास्त की हिमायत कर दी है। मजीद आपको बताएंगे, एमक्यूएम पाकिस्तान ने इलेक्शन के लिए मंशूर का ऐलान कर दिया है। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि आइन अपनी हिफाजत कर सका न आवाम की। आइन की मजबूती के लिए तजावीज भी पेश की। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद राफे हुसैन। एमक्यूएम ने आम इंतखाबात के लिए 38 नुकात पर मुश्तमिल इख्तियार सब के लिए के उन्वान से अपने इंतखाबी मंशूर का ऐलान कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि मंशूर में अपनी और अवाम की हिफाजत में नाकाम आइन की मजबूती के लिए तजवीज पेश की हैं। नए इंतखाबात एक इंतहाई कशीदा, बदएतमादी और महाद आराई लीवी सूरत हाल में हो रहे हैं। हमने आपको पाकिस्तान की मुकद्दर को बदलने का नुस्खा पेश कर दिया। खुदा के लिए इसको एमक्यूएम का डॉक्यूमेंट ना समझे। जो भी सियासी जमात पाकिस्तान की अवाम की खुशहाली के उस नुस्खे पर हमसे बात करेगी तो हम बात करेंगे। मुस्तफा कमाल ने रियासत और मुमलिकत से सवाल किया कि आखिर कब सूबाई हुकूमतों को दिए जाने वाले हजारों अरब का हिसाब लिया जाएगा। इस मुल्क में दहशतगर्द बनाने की फैक्ट्रियां बन गई हैं महरूमियों के जरिए। सूबाई हुकूमतों ने उनको ना पानी दिया, ना इख्तियार दिया, ना सीवरेज दिया, ना जो उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। ये रियासत की जिम्मेदारी है कि उस रियासत के पैसे जो सूबाई हुकूमतों के पास जा रहे हैं वो कहां खर्च हो रही है। डॉक्टर फारूक सत्तार ने मंशूर को मुल्क में टैक्सों का मुनसिफाना निजाम, वडेरों की आमदनी पर टैक्स और आवाम को गुलामी से निजात का सहीफा करार दे दिया। ये आईनी तरामीम बराए मुकम्मल खुदमुख्तारी, इसके बगैर पाकिस्तान आगे बढ़ता हुआ नजर नहीं आता। जो हमारे नज़्मुल ऐन की अक्कासी है।
MQM نے منشور میں صحت اور تعلیم کے شعبوں میں 10 سالہ ایمرجنسی کے نفاذ، پانی کے نئے منصوبے، کوٹا سسٹم کے خاتمے کے لیے جوڈیشل کمیشن کا نظام، عدالتی ریفارم سمیت ضلعی خود مختاری کے حصول کے لیے 3 آئینی ترمیم کو شامل کیا ہے۔ کیمرامین کاشف نظامی کے ساتھ محمد رافع حسین، ARY نیوز، کراچی۔ اور یہاں پہ آپ کو بتائیں کہ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ شہر بھر میں ترقیاتی کاموں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ لوگ سمجھتے ہیں اگلی حکومت پیپلز پارٹی کی ہوگی۔ لوگوں کو بلاول کی شکل میں مستقبل کا لیڈر نظر آ رہا ہے۔ کا سلسلہ کنٹینیو رہے گا۔ لوگ ابھی بھی یہ سوچتے ہیں کہ حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے، تو لوگوں نے یہ دیکھا کہ ہاں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی شکل میں ہمیں مستقبل کا وہ لیڈر نظر آ رہا ہے جو کہ حکومت کو لیڈ کرے گا، اور نیچرلی اس حکومت کے ذریعے ہم اپنے مسائل کو حل کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ MQM کے بائیکاٹ سے فائدہ جو ہے وہ جماعت اسلامی کو ملا۔ وسیم اختر صاحب بار بار کہتے تھے کہ میرے پاس اختیارات نہیں ہیں، میں آج میئر کے عہدے پر ہوں، ہوش و حواس میں کمپلیٹ ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ اختیارات کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ تمام کاموں کو کرنے کے لیے ہمیں وسائل درکار ہوتے ہیں، وہاں ہمیں رکاوٹیں ہیں۔ اور یہاں پہ آپ کو بتائیں گے جیکب آباد میں سخت سردی کے باوجود سیاسی پارا ہائی ہو گیا۔ امیدواروں نے ایک دوسرے کے خلاف اعتراضات داخل کرنے کے لیے الیکشن ٹریبیونل سے رجوع کر لیے۔ محمد موسیٰ بلوچ کی رپورٹ دیکھیے۔ میں ایک جانب انتخابی گہما گہمی عروج پر پہنچ گئی تو دوسری جانب امیدواروں نے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن ٹریبیونل میں اعتراضات داخل کر دیے۔ PS1 کے آزاد امیدوار عبدالرزاق کھوسو کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے سیاسی حریف کے مکمل اثاثے ظاہر نہ کرنے پر الیکشن ٹریبیونل سے رجوع کیا ہے۔ پھر مجبوراً ہمیں اس کے خلاف ہائی کورٹ مجھے جانا پڑا کہ پہلے اس کی فل تحقیقات ہونی چاہیے، اس کے سارے اثاثے، ملکیتیں، زمینیں، جائیداد، 30-31 چیک اس کے چل رہے ہیں۔ دوسری جانب پیپلز پارٹی کے امیدوار حاجی شیر محمد مغیری کا کہنا ہے کہ ان کے حریف نے اپنی شکست دے کر عوامی عدالت کے بجائے سرکاری عدالت کا رخ کر لیا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ بھائی آؤ عوام کی عدالت میں الیکشن لڑو، عوام جو فیصلہ کرے، باقی ایک دوسرے کے اوپر جھوٹے الزام لگائیں، فائدہ کیا؟ سیاسی حلقوں کا کہنا ہے کہ امیدواروں کو الیکشن ٹریبیونل سے رجوع کرنے کے بجائے عوامی عدالت میں جانے کے لیے الیکشن لڑنے کی تیاری کرنا چاہیے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد موسیٰ بلوچ، ARY نیوز، جیکب آباد۔ اور یہاں پہ آپ کو بتائیں گے الیکشن کی تاریخ جیسے جیسے قریب آتی جا رہی ہے، امیدواروں کی کارنر میٹنگز اور جلسوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں امیر عمر چمن۔ ایک طرف تو پنجاب میں سردی کی شدت میں اضافہ تو دوسری طرف الیکشن کی گہما گہمی بھی عروج پر پہنچ گئی۔ کاغذات کی منظوری کے بعد تو امیدوار جیسے گھروں میں بیٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ سپورٹرز بھی آئے روز کارنر میٹنگ اور جلسے کروانے میں مصروف ہیں۔ ہمارے علاقے میں سب سے پہلے تو BS کالج نہیں ہے لڑکے اور لڑکیوں کے لیے، تو تعلیمی لحاظ سے ہمارے بچے اور بچیوں کو جو ہے دوسرے شہر جانا پڑتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہمارا یہ مسئلہ حل کرے گا، اس کے علاوہ روزگار کے کوئی مواقع نہیں ہے ہمارے شہر کے اندر، کوئی ووکیشنل انسٹیٹیوٹ اچھا نہیں ہے، یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، سیوریج کے مسئلے ہیں۔ امیدوار ایک بار پھر عوام کو شیشے میں اتارنے اور ووٹ کے اصول کے لیے وعدے وعید اور ان کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ ہم میں سے کسی نے اس بات کو سوچا کہ جس نمائندے کو ہم اسمبلی میں بھیج رہے ہیں اس کا فہم اور ادراک کتنا ہے، کیا اس کو ان چیزوں کی سمجھ ہے، اور وہ جو قانون بننا ہے اسمبلی میں میرے بھائی وہ ہمارے اوپر لاگو ہونے ہیں۔ ووٹرز بھی سوشل میڈیا کے اس دور میں امیدواروں کو سابقہ ادوار میں کیے گئے وعدے اور ان کے افعال نہ ہونے پر تنقید کرنے کے ساتھ ساتھ ویڈیوز بھی دکھا رہے ہیں۔ اس وجہ سے سابق منتخب نمائندوں کو اپنی کمپین چلانے میں مشکلات کا بھی سامنا ہے۔ امیر عمر چمن، ARY نیوز، چنیوٹ۔ اور یہاں پہ آپ کو بتائیں گے چوک سرور شہید میں انتخابی گہما گہمی عروج پر پہنچ گئی۔ حلقہ PP 276 اور NA 179 سیاسی جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ سرور شہید کے حلقہ PP 276 اور NA 179 میں الیکشن کے حوالے سے سیاسی کٹ جوڑ توڑ اور ورکر کنونشن کا سلسلہ جاری ہے۔ سابق ٹکٹ ہولڈر مسلم لیگ نون ڈاکٹر یونس اقبال چودھری اور دیگر متعدد برادریوں نے امیدوار ممبر قومی اسمبلی غلام قاسم ہجرا اور امیدوار ممبر صوبائی اسمبلی امجد خان چانڈیا کی حمایت کا اعلان کیا۔ آپ کا ٹکٹ ہولڈر مسلم لیگ نون ڈاکٹر محمد یونس اقبال چودھری، اس نے ہمارے ساتھ اعلان کر دیا ہے، وہ اپنی پوری برادری کے ساتھ ہمارے ساتھ اعلان کیا ہے۔ انشاءاللہ 8 فروری کو ہم یہ الیکشن جیت کے اپنی پارٹی مسلم لیگ نون کو گفٹ کریں گے۔ مسلم لیگ نون اس حلقے سے بھرپور کامیابی حاصل کرے گی، اور میں عوام کا جو
ایک پیغام ہے عوام تک دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے علاقے کی ترقی خوشحالی کو انشاءاللہ ووٹ دینا ہے، آپ نے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کو ووٹ دینا ہے۔ تمام امیدواروں کی جانب سے الیکشن کمپین زور و شور سے جاری ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ نوید فریاد روگر، ARY نیوز۔ اور یہاں پہ آپ بتائیں گے پاک پتن کے نواحی علاقے کبولا اور محلے چوک کے سڑکوں پر کیمرے نصب کر کے انہیں سیف سٹی میں شامل کر لیا گیا ہے۔ پولیس نے سیف سٹی کے کیمروں کی مدد سے 24 ڈکیتی کی وارداتیں ٹریس کی گئی ہیں۔ اور مرلے چوک کو بھی 88 کیمرے نصب کر کے سیف سٹی عارف والا سے منسلک کر دیا گیا۔ ریجنل پولیس آفیسر ساہیوال ڈویژن محبوب رشید نے بتایا کہ گزشتہ 4 ماہ کے دوران 200 سے زائد سیف سٹی کیمروں کے ذریعے پولیس نے 24 ڈکیتی کی وارداتیں ٹریس کی۔ تو یہ سارا کریڈٹ جو ہے نا، اگین میں وہی کہتا ہوں نا کہ ہم فیسیلیٹیشن دیتے ہیں، یہ پبلک پرائیویٹ جو پارٹنرشپ ہے یہ اس کی ایک بڑی شاندار اگزامپل ہے۔ RPO ساہیوال ڈویژن محبوب رشید نے DPO پاک پتن طارق ولایت کے ہمراہ ممتاز کاروباری شخصیت چودھری طاہر اقبال جٹ کے تعاون سے بنائے گئے جدید خدمت مرکز کا بھی افتتاح کر دیا۔ شہر کے اہم علاقوں اور شہراؤں کی سیف سٹی کیمروں کے ذریعے مانیٹرنگ سے پولیس کو جرائم پیشہ افراد کو ٹریس کرنے میں مدد مل رہی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ امداد حسین، ARY نیوز، پاک پتن۔ پاکستان میں بچوں پر جنسی تشدد اور ہراسگی کے واقعات میں ہر سال اضافہ ہونے لگا ہے۔ ڈائریکٹر HR اینڈ ایڈمن سندھ ایجوکیشن اینڈ لٹریسی ڈپارٹمنٹ کی جانب سے 5 سالہ رپورٹ تیار کر لی گئی ہے۔ تفصیلات کراچی سے نذیر شاہ کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ لڑکیاں جو ہیں 54%، 55% ہے، جبکہ 45 سے 46% ہمارے لڑکے جو اس کا چائلڈ ابیوز ہوتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کو جنسی ہراسگی سے متعلق شعور فراہم نہ کرنا ہزاروں معصوموں کی زندگی تباہ کر گیا۔ ڈائریکٹر HR اینڈ ایڈمن سندھ ایجوکیشن اینڈ لٹریسی ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ہوش ربا رپورٹ تیار کر لی گئی۔ اکثر وہ بچے ہمارے جنسی تشدد کا شکار ہونے کے بعد جو ہیں وہ مرڈر ہو جاتے ہیں ان کو، جس میں سے پچھلے سال 81 بچے جو ہمارے مرڈر ہوئے ہیں، اور اس میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو آپ کے جان پہچان کے ہیں۔ اس میں دیکھا جائے تو 2020 میں اس سے 3% بڑھا ہے، 21 میں 30% بڑھا ہے، 22 میں 33% اضافہ ہے۔ تو یعنی اور اس سال اس سے بھی 2023 کا جو اختتام ہوا ہے تو اس سے بھی زیادہ کیسز بڑھے۔ وہ تقریباً ڈیلی 12 کیسز ہمارے چائلڈ سیکشل ابیوز جنسی تشدد کا شکار ہوتے ہیں۔ اس میں زیادہ تر 5-6 سال سے لے کے 15 سے 16 سال تک کے بچے زیادہ سے زیادہ اس کا وکٹم اور شکار ہوتے ہیں۔ ملک میں معصوم بچوں پر جنسی تشدد کے واقعات میں تشویشناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے۔ والدین کو چاہیے اپنے بچوں کو آگاہی اور شعور فراہم کریں تاکہ ایسے واقعات کی روک تھام کی جا سکے۔ کیمرامین محمد ظہیر کے ساتھ نذیر شاہ، ARY نیوز، کراچی۔ اور یہاں پہ بتائیں گے کراچی میں ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ شہر کا پارا آج 13 ڈگری سینٹی گریڈ اور مطلع ابارود رہنے کا امکان ہے۔ کوئٹہ، چمن، زیارت، پشین، مستونگ، کلات، ہرنائے، خزار، لسپیلا، تربت، پنجگور اور مکران کے سارے علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری متوقع ہے۔ لاہور، اسلام آباد، پشاور، کشمیر اور بلتستان میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ پنجاب اور سندھ میں خراب موسم اور گہری دھند کی وجہ سے ٹرینوں کی آمد و رفت میں 8 سے 10 گھنٹے کی تاخیر۔ مسافر الکا ہیں۔ کراچی سے رپورٹ کر رہے ہیں انجم وہاب۔ ملک کے بالائی علاقوں میں دھند کی وجہ سے اندرون ملک ٹرینوں کی آمد و رفت میں تاخیر کے سبب مسافروں کو پریشانی کا سامنا ہے۔ ریلوے کا ٹرین شیڈول مکمل بحال نہ ہو سکا۔ کینٹ اسٹیشن پر مسافر گھنٹوں انتظار کرنے پر مجبور ہیں۔ 1 گھنٹے سے ویٹ کر رہا ہوں اور گاڑی کا ابھی تک کوئی ٹائم کا پتہ نہیں ہے۔ ٹرینیں بہت زیادہ لیٹ ہیں جس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ پریشان ہیں۔ ان کی وجہ سے ہم گھنٹے یہاں پہ بیٹھے رہتے ہیں۔ کراچی کینٹ اور سٹی اسٹیشن پر پریشان حال مسافروں نے محکمہ ریلوے کے اعلیٰ حکام پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ٹرینوں کے ٹکٹوں میں تو ہزاروں روپے کا اضافہ کر دیا ہے لیکن سہولتیں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ بوگیوں کی حالت خستہ، اسٹیشن پر بیٹھنے کے لیے بینچیں مناسب تعداد میں نہیں ہیں۔ پیٹرول بھی کم ہو گیا ہے، ڈیزل بھی کم ہو گیا ہے، کرایہ ویسے کے ویسے ہیں۔ گزارش یہی کریں گے بھی کرایے میں بھی کمی لائی جائے اور اس کو مزید اچھے سے اچھا بنایا جائے۔ مسافروں نے کہا کہ رہنمائی کے لیے ریلوے کا عملہ بھی متعلقہ کاؤنٹرز پر موجود نہیں رہتا۔ محکمہ ریلوے صرف دعوے کرتا ہے۔ کیمرامین محمد حنیف کے ساتھ انجم وہاب، ARY نیوز، کراچی۔
کھیل کے میدان سے آپ کو خبر دیں گے، سڈنی ٹیسٹ کے دوسرے دن بادلوں نے کھیل کا مزہ کرکرا کر دیا ہے۔ صرف 46ویں اوور ہی ممکن ہوئے۔ کینگروز نے 2 وکٹ پر 116 رنز بنا لیے۔ پاکستان کی برتری ختم کرنے کے لیے مزید 197 رنز درکار ہیں۔ پاکستان نے پہلے اننگز میں 313 رنز بنائے ہیں۔ خانے وال میں ضلع انتظامیہ اور پولیس کی مشترکہ کرکٹ ٹیم اور پریس کلب کی ٹیم کے درمیان دوستانہ کرکٹ میچ کھیلا گیا، جس میں خوب چوکوں اور چھکوں کی برسات ہوئی۔ میچ کا حوالہ ساجد خان کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ وال میں ڈسٹرکٹ پریس کلب کی گولڈن جوبلی کے حوالے سے ضلع انتظامیہ اور پولیس کی مشترکہ کرکٹ ٹیم اور پریس کلب کی ٹیم کے درمیان دوستانہ میچ کھیلا گیا۔ ڈی سی ڈی پی او 11 نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ ڈی سی ڈی پی او 11 کی جانب سے ڈی سی وسیم حامد سندھو، اے سی جہانیہ عمر عادل، اے ایس آئی ناصر نے بہترین بیٹنگ کا مظاہرہ کیا۔ چھکوں چوکوں کی برسات سے پریس کلب کی ٹیم کو مقررہ 8 اوورز میں 144 رنز کا ٹارگٹ دیا۔ جواب میں پریس کلب کی ٹیم نے بھی اچھے کھیل کا مظاہرہ کیا۔ پریس کلب کی ٹیم کی جانب سے سید حماد شاہ نے 3 اہم وکٹیں لی، جبکہ نوجوان کھلاڑی عظیم سرور نے ڈی پی او رانا عمر فاروق کی بال پر چھکا لگایا تو صحافیوں نے دل کھول کر داد دی۔ پریس کلب کی ٹیم مقررہ اوورز میں 91 رنز بنا سکی اور اس طرح ڈی سی ڈی پی او 11 نے میچ جیت لیا۔ گراؤنڈ میں موجود شائقین کھیل سے خوب لطف اندوز ہوئے۔ اور یہ 6 رن شاٹ، کیا بات ہے کہ یہ ایک فرینڈلی میچ تھا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا اور ڈی سی پریس کلب کے ساتھ۔ پریویسلی بھی ہم دونوں محکمے جو ہیں مل کے چل رہے ہیں شہریوں کی بہتری کے لیے، شہر کی ویلفیئر کے لیے، تو یہ گیپ کو مزید کم کرنے کے لیے ایک ایکٹیویٹی تھی کہ سارے کولیگز مل کے بیٹھیں گے، ایک تھوڑی سی تفریح بھی ہو جائے گی۔ جو روٹین میں ہم ایک ہیکٹک کام کے اس میں اسٹریس میں ہوتے ہیں آفیسرز اور آفیشلز ہمارے سارے کے سارے، تو بڑی ایک یہ صحت بخش ایکٹیویٹی تھی۔ یقیناً یہ میچ ایک میسیج ہے، پیغام ہے سوسائٹی کے لیے، لوگوں کے لیے، اور صحافیوں کے حوالے سے کہ وہ ایک انتظامیہ کے درمیان اور سوسائٹی کے درمیان برج کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو میں یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس قسم کی پازیٹیو ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ مستقبل میں بھی ہوتی رہیں گی۔ آخر میں کرکٹ میچ جیتنے والی ٹیم کو ٹرافی دی گئی اور آئندہ بھی اس قسم کی صحت مند سرگرمیوں کو فروغ دینے کا عزم کیا گیا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ساجد خان، ARY نیوز، خانے وال۔ اور اب ARY انٹرٹینمنٹ، اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔